नाज़रीन इकराम, मुल्क के हालात तो रोज़ बदलते रहते हैं, लेकिन अब तो आया है कि एक इंटरमिंग ज़माना शुरू होने वाला है। असम्बलियाँ ख़त्म हो गई हैं, पार्लियामेंट चली गई है, नया ज़माना कहते हैं शुरू हो गया है। और अभी निगरान सेटअप का कोई फ़ैसला हो नहीं पाया कि अदालत ने एक धमाका कर दिया है। वो ये कि वो जो एक एक्ट था जिसके तहत 183 के तहत वो जो कार्रवाई थी उसके ख़िलाफ़ अपील का हक़ था, उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया है कि नहीं, उनको अपील का हक़ नहीं है। असेंबली ने जो कानून पास किया था वो नल एंड वाइड है। लोग तवक्को कर रहे थे, बहुत से लोग, कि असेंबलियाँ टूटने के बाद अदालत को इस तरह के फ़ैसले कर सकती है, फ़ैसला नहीं फ़ैसले कर सकती है, जिसके असरात आने वाली हमारी सियासत में पड़ेंगे। मुझे नहीं पता क्या पड़ेंगे। कुछ कहते हैं इवन प्लेइंग ग्राउंड जो आप मांग रहे थे, आप दोनों की हो गई। एक को जेल में डाल दिया है, एक वापस आके अहल नहीं हो सकता, उसकी अपील नहीं हो सकती वगैरह। मुझे नहीं पता इसकी क्या कानूनी हसीयत है, क्या मामलात हैं। इस पर आज गुफ्तगू करते हैं। सलमान आबद साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ करम फरमाते हैं, लंदन से शमूलियत इख्तियार करते हैं। और साबर शाह साहब एज यूजुअल हमारे साथ हैं और वो भी हमें इस मामले में रहनुमाई करेंगे। सलमान आप सब क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है? अभी निगरान सेटअप आ नहीं रहा, अदालतों ने अपना एक नया रुख इख्तियार करना शुरू कर दिया है। क्या आपको क्या दिखाई क्या देता है इसको हट के इस बात के कि किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है? हम क्या किस में सूरत-ए-हाल में है? देखिए, ये जो फैसला है आज का, ये तो मुतवक्का था और नज़र आ रहा था कि कुछ इसी किस्म का फ़ैसला आएगा। अगरचे फ़ैसले में ताख़ीर हुई, लेकिन समझ आ रहा है कि उसके पीछे जो पस मंज़र है, वही हम ख्याल जज हैं, 3 के 3 वही चीज़। अच्छा, अब मसला ये है पाकिस्तान में किस किस का रोना रोया जाए। यानी इदारे जो है जब खुद आइन और कानून के मुकाबले में सियासत करना शुरू हो जाए, चाहे वो आपके पार्लिमानी फोरम हो, चाहे वो आपके लीगल फोरम हो और चाहे वो आपके दीगर रियासती इदारे हों, तो फिर कहाँ से इस्लाह होगी? अब इस फैसले के बाद हुकूमत के पास, यानी हुकूमत तो ख़त्म हो गई, लेकिन अगर कोई रिव्यू के ऊपर जाना चाहे तो रिव्यू के लिए जा सकता है, या फिर अगली असम्बली का इंतज़ार करे। वो आएगी, दोबारा पार्लियामेंट करेगी, वही दोबारा असम्बली आएगी तो करेगी ना जी। अब ये मामला यहाँ पे चला गया। अच्छा, ये उस वक्त आपको याद है एक अच्छी खासी जंग चल रही थी, पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी। ये उसी की एक रिफ्लेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि सितंबर में जब नए चीफ जस्टिस आएंगे तो एक नए दौर का आगाज़ होगा। मैं भी उम्मीद करता हूँ, देखते हैं कि उनके आने से क्या तब्दीली आएगी और क्या कुछ तब्दील होगा। लेकिन ये जो सारा हुकूमत ने अपना एक प्लान बनाया था वो तो पीछे चला गया और उसको सेटबैक भी हुआ। और जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ साहब और बहुत से चीज़ों के हवाले से जिनको फ़ायदा मिलना भी था, वो फ़ायदा अब तो मिलने वाला नहीं है। दूसरा ज़रा देखिए क्या तमाशा है मीर साहब निगरानों के हवाले से। यानी आइन कहता है कि गैर जानिबदार निगरान हुकूमत, एक गैर सियासी निगरान हुकूमत। सिर्फ ये कल की जो KPK की कैबिनेट डिसॉल्व हुई, ख़त्म हुई है, जिन्होंने निकाला गया, ये सारे के सारे कौन लोग थे? पीपल्स पार्टी के, ANP के और JUI के और मुस्लिम लीग के सरकर्दा लोग, पार्टियों के लोग, ओहदेदार, वो वहाँ पे आपकी प्रोविंशियल कैबिनेट के रुकन थे। तो आपने निगरान हुकूमत क्या बनाई? निकाल दिए गए। नहीं, अब निकाल दिए ना। 4 महीने किस बात का एंजॉय करते रहे वो? जब वो बनी थी उस वक्त इलेक्शन कमीशन सो रहा था और जिन्होंने निगरान बनाई थी उनको नहीं पता था ये किस किस सियासी जमात के नुमाइंदे हैं। और अब देखिए जरदारी साहब कहते हैं कि उनकी मर्जी का निगरान वजीर आला होगा सिंध का, निगरान वजीर आज़म हमारी मर्जी के होंगे। और भाई आपकी तो मर्जी चल ही नहीं सकती। आपने तो एक गैर जानिबदार, गैर सियासी शख्सियत जो शफाफियत की बुनियाद पे इलेक्शन को इंश्योर करे। अब आप क्या कर रहे हैं? अपनी मर्जी का वजीर आला, अपनी मर्जी के वजीर आज़म और अपनी मर्जी की कैबिनेट। और ये भी कहा गया कि जनाब जो जो वजारतें इस वक्त हमारे पास थीं, उन्हीं के नीचे जो वजारतें आएंगी वो भी हमारे नामजद करदा लोग होंगे। तो फिर क्या करना है इलेक्शन करा के? आपके ख्याल में जरदारी इतना ताकतवर है कि उसकी बात मानी जाए? सर, मानी जाए या ना मानी जाए, उनकी ख्वाहिशात की बात मैं कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ ये सारा का सारा रिव्यू करें। ये निगरान हुकूमतें बनाने का जो सारा ड्रामा है ये बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है। इसका कोई फायदा नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करा सकता। ये अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक अपोजिशन और उस वक्त की हुकूमत बंदर बांट करके कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर असूल तय करती है और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। अब आप ये देखिए कि अब हम असेंबली खत्म हो गई, अब 90 दिन के अंदर अंदर इंश्योर करना है इलेक्शन को। आपको, मुझे, साबिर शाह को और पीजे मीर साहब को इस बात का यकीन ही नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। कोई कहता है मार्च में होंगे, कोई कहता है फरवरी में होंगे, कोई कहता है नहीं जी अभी तो 1 साल का सेटअप है, ये तो सब अबूरी सेटअप है, ये तो लंबा सेटअप है,
یعنی کیا کر رہے ہیں ہم؟ آئین کے ساتھ، سیاست کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، قانون کے ساتھ کیا چیز ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یعنی ہم نے ملک کو آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلانا، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چلانا. یہ جو سینسس کے نتائج تھے یہ اپریل میں اناؤنس ہونے تھے. کس نے اپریل سے لے کر اگست تک انتظار کیا اس کو؟ کیوں اس کو ڈیلے کیا گیا؟ کیوں نہیں وہ اکاؤنٹیبل ہو رہے؟ کیوں نہیں آپ ان کو پکڑ رہے جنہوں نے ساری یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کھیلی؟ اور یہ لگتا ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کھیلی گئی تھی کہ آخر میں ہم یہ ڈورا کھولیں گے اور سینسس کے اوپر اتفاق کروا لیں گے. اور سینسس کے اوپر بھی اتفاق کرانے کے لیے جو مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا گیا اس میں 2 منتخب وزیر اعلیٰ تو تھے ہی نہیں، کے پی کے اور پنجاب کے، وہ بھی آپ نے اجلاس کر کے ایک غیر آئینی اقدام اٹھایا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ملک کو معاملات جس طرح سے چلائے جا رہے ہیں وہ ایک سوالیہ نشان. میں صرف آپ کو 3 مثالیں بتاتا ہوں. آپ تو ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، مظہر عباس صاحب کو، پھر آپ زاہد حسین صاحب کو بھی جانتے ہیں جو ڈان میں لکھتے ہیں. کل کا ڈان کا اداریہ بھی، یہ 2 مضامین اور ایک اداریہ ڈان کا، یہ پڑھ لیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان میں جمہوریت کہاں کھڑی ہے، پاکستان میں آئین کہاں کھڑا ہے، پاکستان میں قانون کہاں کھڑا ہے، اور پاکستان میں جو ہائبرڈ ریجیم ٹائپ نظام جو آ رہے ہیں یہ اس کے نیچے جمہوریت کہاں رہ گئی. اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ زرداری صاحب اتنے پاورفل ہیں، میں آپ سے اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ کیا پرائم منسٹر اتنے پاورفل ہیں؟ کیا راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ پاورفل ہیں، نام دینے کی پوزیشن میں ہیں؟ تو یہ کون ہے جو ہم نے سب کو، جو سیاسی لوگوں کو ہم کو کمزور کر کے اور خود سے کمزور کیا ہے؟ اس میں ہم نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے سیاسی لوگوں نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے سوالیہ نشان لگ گئے ہیں اس سارے. آپ کی بات بہت تفصیل سے آگے، میں پی جے میر صاحب کے پاس بعد میں جاؤں گا. پہلے میں صابر شاہ صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ شعلہ بیانی کے بعد جو ہمارے سلمان عابد صاحب نے کی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے صاحب بات یہ ہے کہ میں جب مسکرا رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی خوش ہو رہا ہوں یا کوئی، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے پاس جواب نہیں کئی باتوں کا، تو مسکراہٹ میں چھپا رہا ہوں اپنے اندر کے دکھ کو، اپنے اندر کے غم کو. دیکھیے میرے صاحب سچویشن یہ ہے کہ جتنی مرضی کرٹیک ہو، جتنا مرضی کرٹیسزم ہو، بالکل جائز ہوتا ہے. ہمارے ملک میں آپ کے سامنے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن 2 ایک باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. کہ یہ کہ ریاست جو ہے، مطلب جان بوجھ کے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ریاست بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ملک میں قائم رہنا ہے، آج کا فیصلہ بہت امپورٹنٹ ہے. بیلنسنگ ایکٹ، بار بار آپ کے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ بیلنسنگ ایکٹ کی بہت ضروری ہے. بیلنسنگ ایکٹ یہ ہے کہ مجھے جو فیوچر ہے پولیٹیکل لیڈر کے طور پر وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. پی ٹی آئی سیاست میں رہے 40-50 سیٹیں لے لے، وہ ایک اور چیز کی ذات جو ہے مجھے مائنس ہوتی نظر آ رہی ہے، اور کچھ لوگ تو کہتے ہو گئی. اب تو اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کا آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد ووٹنگ پراورسی بہت زیادہ ہے، اس کو الیکشن سے دور بھی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر طریقے سے. اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بیلنس کرنا چاہیے. اس کو بیلنس کا مسئلہ یہ کہ اس وقت ان کے جو جذبات ہیں وہ پاکستان آرمی کے خلاف ہیں. میں خود سے بات کروں تو یہ آج کے فیصلے سے یہ بہت فرق پڑے گا. لوگ یہ کہیں گے they will seek a sadistic pleasure out of it. نہیں تو چلے جی نواز شریف بھی نہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ انتظار کیجیے، مجھے زرداری صاحب کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ آتا نظر آتا ہے کسی قسم کا جس سے سندھ کی سیاست افیکٹ ہوگی. اور اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ آرام سے سندھ میں سیٹیں جیت لیں گے، سندھ میں پھر ایک دفعہ گورنمنٹ بنا لیں گے. دیر از مینی اے سلپ بٹویکسٹ دی کپ اینڈ دی لپ. ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے میرے ساتھ، اور آئی تھنک بڑا سائنٹیفکلی کام ہو رہا ہے. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا جو کر رہے ہیں، لیکن اگر اسی طرح ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے، چیئرمین پی ٹی اے کو اپنے سائڈ پہ کر دیں، لیکن لیول پلینگ فیلڈ پھر یہی ہوگی کہ پھر سارے پولیٹیکل لیڈرز کو آپ سائڈ پہ کریں. پارٹیز ان کی بے شک وہی رہیں، اور ان کی پارٹیز میں سے بے شک کو پرائم منسٹر آ جائے، لیکن جب وہ خود نہیں ہوں گے تو اب یقین کیجیے ان کی خوشی آدھی رہ گئی. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. کیونکہ ایج از ناٹ آن دا سائڈ آف اینی پاکستانی پولیٹیکل لیڈر. دیر آل بٹوین 68 and 75. اور بیماریاں بھی ہیں، دوائیاں بھی لے رہے ہوتے ہیں، مال جو کمایا ہے اسے چھپانا بھی ہے، سائڈ پہ بھی لگانا ہے. بہت مسئلے ہیں. بچوں کو کسی طرح پرائم منسٹر شپ پہ لے کے جانا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں، آپ کو کہہ رہے ہیں لوگ کہ شہباز شریف صاحب آٹومیٹک چوائس ہوں گے. دوسری یہاں پہ بغیر سوچے سمجھے ہم بات کر دیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کس طرف جا رہی ہے. ہوا چل رہی ہے پی ایم ایل این کے خلاف بھی، ہوا چلنے والی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھی. کے متعلق جو کچھ اب ان کے پاس ہے وہ اس کو کھول کے وہ دکھائیں گے.
मैं आपको बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ कि न्यूट्रलिटी का तकाजा ये है, सच बोला जाए, ठीक बात ठीक है। केसेस सारे ठीक है, लेकिन आपको अब याद आ रहा है तो केसेस तो उन पे भी ठीक के पिछलों पे आप कौन प्रोसिक्यूट होता है, यहाँ पे बात होती नहीं। करना आपने ये है कि आपने 2-4 साल इनको तंग करना है, अदालतों के चक्कर लगवाने हैं, उसके बाद वो बरी शरी हो जाएंगे और जनाब पे कोई अगला इलेक्शन आ जाएगा। ये तो कोई तरीका नहीं, मुल्क इस तरह तो नहीं चलते। ठीक What I'm hoping is that the army chief does something which nobody else has done before. ठीक बात जी। पीजे मीर साहब, आपने बात सुनी हमारे, जहां आप लंदन की फिजा क्या देख रहे हैं, वहां आप बैठे हुए क्या महसूस कर रहे हैं? तो मैंने तो यहाँ पार्लियामेंटेरियन से मिला हूँ, इनसे बातचीत हुई है और पाकिस्तानी बेस्ड बड़े डिसअपॉइंटेड है सारे, बड़े डिसअपॉइंटेड हैं कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है। हम जो मर्जी इसको कॉस्मेटिक्स बढ़ा दें लेकिन डेमोक्रेसी एक्चुअली नहीं है। तो ये एक जनरल फीलिंग है इधर, और साथ हम देख रहे हैं कि फिर वो मुजाहरे हो रहे हैं, कभी नवाज शरीफ के घर के बाहर, कभी के मदर इन लॉ के घर के बाहर। हम बाहर भी अपना मजाक उड़वा रहे हैं, अंदर तो मजाक वैसे बन गया है। हम एक स्टेट ऑफ परपेचुअल डिनाइल में, बिल्कुल डिनाइल में है। हम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ना करेंगे। मैंने पहले भी आपके शो में कहा है कि ये रिजल्ट्स आएंगे इसके इलेक्शंस के, इन इलेक्शंस को कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। आई कैन गारंटी यू, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। अब बात आती है कि फिर हम ये इसी को रोटेट करते रहेंगे। हमारी जो नेशनल कॉन्वर्सेशन है, नेशनल डिबेट है, आर्ग्यूमेंट है, एनालिसिस है, इसी को हम रोटेट करते रहेंगे। ये एक मैं समझता हूँ कि आपके सामने बड़ा मुश्किल वक्त है। सलमान ने सही बात की है, ये तो अभी आप टीजर देख रहे हैं, आगे तो बड़ा कुछ होने वाला है। और ये जब होगा, नुकसान किसी पार्टी का नहीं है, पाकिस्तान का है। नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का है, हमारी स्टेट का है कि हम अपनी स्टेट को बिल्कुल, हमने इसको बिल्कुल क्रिपल कर दिया है, इन द सेंस कि किसी इदारे को हम चलने नहीं देते। वो जैसे वो कह रहे हैं कि भाई मेरी मर्जी, भाई आपकी मर्जी क्यों? जब आप कहते हैं कि लंगड़ी लूली जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप से अच्छी है, तो देन गो ऑन दैट पाथ। फिर आपको डेमोक्रेसी की क्या प्रॉब्लम है? क्या किसी का डिवाइन राइट है कि वही प्राइम मिनिस्टर होगा? डिवाइन राइट है कि वही मिनिस्टर होगा? देखो, जब तक हम पीपल्स पावर और पीपल को, लोगों को, आवाम को अपने साथ नहीं रखेंगे, आप देख लें कि कितने डिविजन्स हो गए, कितने डिविजन्स हो गए। अभी आपने कहा जी एक पार्टी को आप निकालेंगे या उसको साइड पे करेंगे। ज़िमनी इलेक्शंस देख लें, KPK में क्या हुआ है, कौन जीता है? द क्वेश्चन इज कि जिसका ग्रास रूट है उसको आप नहीं तोड़ सकते। द ओनली सोल्यूशन इज कि आप बैठ के एक दूसरे से अभी भी बात कर लें। हमारे ईगोज इतने हैं कि हम बात नहीं करते। अब वो ये वीडियोस निकल आई हैं पुरानी जो नवाज शरीफ के मुतालिक है, जरदारी के हर एक के मुतालिक आप वीडियोस आप चला रहे हैं। तो ये वो जो कहते हैं ना हाइब्रिड वॉर, ये आपकी हाइब्रिड वॉर सोशल सेक्टर में आ गई है। छोटा बच्चा इस वक्त इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट हिज स्टडीज, वो बात कर रहा है इन लीडरशिप्स की कि हम पाकिस्तान का क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए मीर साहब, जब तक हम संजीदा नहीं होंगे, जो कि हम इंशाल्लाह नहीं होंगे, और जब होंगे तो फिर आप देखेंगे इट विल बी टू लेट। ये एक वक्त है कि जिस वक्त हम संजीदा नहीं है, जब संजीदा होंगे इट विल बी टू लेट। ये बहुत ख़तरनाक बात है, बहुत सूरत हाल ऐसी है जो तशवीशनाक है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, गुफ्तगू आपने सुनी, कोई हल नज़र आता है आपको? जी कोई कल सीधी नज़र आती है? ऊँट किस कल बैठेगा समझ आता है आपको? अभी मैं आ रहा था, किसी ने फ़ोन किया, कोई इररेलेवेंट, इसका ताल्लुक़ कोई इन चीज़ों से नहीं है, और पूछा कि क्या आप बता, कोई बात और हो रही थी कि आप बता सकते हैं कि आने वाला सेटअप क्या होगा? इतना कोई पेचीदा मसला हुआ करता था। और अब अदालत के फ़ैसले के बाद हम पूछ रहे हैं कि इवन प्लेइंग फील्ड क्या यही होगा? क्या ये फ़ैसले आगे स्टैंड करेंगे या बदले जाएंगे? यहाँ क्या लड़ाई है जो हमारे यहाँ जारी है अदालतों के दरमियान, एक के दरमियान, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ? कौन क्या चाहता है, किसे क्या करना है, किसको क्या इस्तेमाल किया जाना है, क्या किस तरफ जाना है? हमने जी मईशत को बेहतर बनाना है, बिल्कुल बनाना है। कैसे बनाना है? डंडे के जोर पर बनाना है? वो कहते हैं अवाम की ताकत से बनाओ। अवाम की ताकत से तो भाई कोई ऐसा सेटअप बनता नज़र नहीं आता जिसे अवाम भी एक्सेप्ट करें और वो ताकतें भी एक्सेप्ट करें।
جس کے ذریعے سے ہم بات کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. صابر شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ اس صورتحال پہ؟ میری تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں کہ اب 90 دن کے لیے کیئر ٹیکرز میں آنا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 90 دن ملک میں نہیں چلنا. کیوں نہ پاور دی جائے انہیں, کیوں پاور نہ ہو ان کے پاس ہر قسم کی. جب وہ آئے ہی نیوٹرل ہے, جب آپ نے نیوٹرل سنا ہے تو وہ کیوں نہ تقرری اور تبادلے کریں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ they have to be powerful, اور میں آئی واچنگ اٹ ود لاٹ آف انٹرسٹ. میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں 8ویں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے, اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی دا موسٹ پاورفل سیٹ اپ. اور یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا اچھا رہے. تو یہ جس جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں نا جی, کتابوں میں جو جمہوریت ہے میرے ساتھ ایک اسپیلڈ ہے, یہ والی جمہوریت نہیں چاہیے. ایک آدمی آتا ہے وہ لوٹتا ہے, اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ویسٹ منسٹر جو پارلیمانی جمہوریت ہے یہ پاکستان کے مزاج کو سوٹ نہیں کرتی, لیکن پھر وہ صدارتی نظام لے آتے ہیں, پھر صدارتی نظام کے ساتھ ہمارے ہاں مارشل لا کا خوف آ جاتا ہے. کہاں جائیں ہم, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پہلی بات تو یہ کہ کون سی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ڈکٹیٹرز آر ناٹ نیسیسریلی کلیڈ ان یونیفارم. یہ تمام لیڈر دیکھیں ون مین پارٹیز ہیں, انہی کا ووٹ ہے, انہی کا حکم چلتا ہے. اور کون سی کہاں ڈیموکریسی نظر آتی ہے آپ کو. یہ ڈیموکریسی کی بات کریں, لولی لنگڑی بھی بہتر ہوتی ہے جی. دس از آل بلڈی ریٹرک کہ جی وہ لولی لنگڑی جمہوریت نہیں چاہیے جی. لولی لنگڑی جمہوریت ہمیں وہ چاہیے جس سے سسٹم چلے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ $70 ارب امریکن ایڈ آئی ہے 1947 سے اب تک. $35.5 billion, which is more than half, came in جنرل مشرف ٹائم. تو آپ کے ساتھ تو جو آپ کے ساتھی ہیں, ایلائز ہیں, جو ملک ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے دوست ہیں, ہمارے بڑے کام آتے ہیں, وہ بھی یہاں پہ کسی جمہوریت کو نہیں مانتے. $35.5 ارب سے جنرل مشرف کے دور میں آیا. تو دوسری بات ہے, آپ نکال کے دیکھیں, میں کسی آرمی کی سپورٹ نہیں کر رہا. جو ترقی ایوب خان کے زمانے میں ہوئی, جو جنرل مشرف کے دور میں ہوئی, باوجود سپریشن کے اور عجیب و غریب قوانین کے, اور کس دور میں ہوئی ہے مجھے بتائیں جی. آپ مجھے یہ دکھائیں انفراسٹرکچر کا بنا آپ کے ملک کا جو 1962 کے بعد بنا, پہلی بات. تو اس ایک یہ ڈیبیٹ بھی ختم ہونی چاہیے کہ ان کے پاس پاور نہ ہو. یہ ڈیبیٹ بھی ختم ہونی چاہیے پارلیمنٹری ڈیموکریسی والی. دیکھیے جی, جب آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں جوڈیشری از دی موسٹ پاورفل آرگن. جب آپ کو نہیں سوٹ کرتا آپ کہتے ہیں جی پارلیمنٹری, یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ سپریم ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ آرگومنٹ تو دونوں سائڈوں سے آ سکتے ہیں. دنیا بھر میں آپ کو پتا ہے کہ جوڈیشری کے پاس پاور ہوتی ہے ٹو اسٹرائک ڈاؤن اینی تھنگ انلیگل اینڈ ڈکلیئر اٹ وائڈ. یہ تو جج کس لیے بٹھائے ہوئے ہیں آپ نے؟ آپ سارے کے سارے آپ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں, اپنی مرضی کے فیصلے کرتے جا رہے ہیں, اصلوں کے لائسنسوں پہ سائن کرتے جا رہے ہیں. کیا بات ہے؟ یہ ملک کسی کے باپ کی جگیر ہے کہ مجھے بتائیں آپ. ٹھیک بات سے تو غلطیاں ہوئی کہ اسمبلی سے نکل آئے اور آپ رو پیٹ رہے ہیں. اس کے لیے رو پیٹ رہے ہیں تو یہ کہ ان کے ملک ان کا مجھے بتائیں کہ بیٹا جہاز لے کے پھر رہا 35 ملکوں میں کروڑوں ڈالر لگ گئے ہیں, ادھر کھانے کو روٹی نہیں ہے. یہ ڈیموکریسی ہے. ٹھیک بات. جی پی جے میر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ کہانی تو اب آپ لوگوں نے پھیلائی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں گے ہم لوگ, کہاں جائیں ہم؟ دیکھیں بات سنیں, آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ جو ہمارا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یہ بالکل فیلئر ہے. آپ 50s میں دیکھ لیں فیلئر. وہ کہتے ہیں کانسٹیٹنسی کی پالیٹکس ہے, وہ کٹھے ہو کے آ جاتے ہیں اور آپ کو بلیک میل کرتے ہیں, وزیر اعظم کو بلیک میل کرتے ہیں, سسٹم کو بلیک میل کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں جی وہ ان کو خرید لیتے ہیں, ہماری جسے مقتدرہ کہتے ہیں وہ خرید لیتی ہے, اور بلیک میل کر لیتی ہے, خرید لیتی نہیں بلکہ بلیک میل کر لیتی. سمجھ نہیں آتی کیا کریں. تو یہ دیکھیں نا, ابھی صابر نے ایک ایگزامپل دیا ہے, جو ترقی آپ کی اکنامک جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جنرل مشرف کے وقت میں, 7 سال شوکت عزیز نے $60 پہ ڈالر رکھا ہے. اس نے کوئی ڈیل ماری تھی کہیں؟ مینجمنٹ. جب آپ کے پاس ایبسولوٹ آپ کے پاس پاور ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو صحیح طرح استعمال کریں تو ملک کا فائدہ ہے. آپ اکنامک ریفارمز دیکھ لیں, ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا. IMF سے باہر آپ آ گئے تھے انڈر ملٹری ڈکٹیٹر جو آپ کہتے ہیں. اور جب ہم پریزیڈنشل فارم کی بات کرتے ہیں, اگر آپ ٹیکنیکلی بات کریں تو جو بھی آپ کا پریزیڈنٹ آیا ہے وہ تھرو فورس آیا ہے, ملٹری کا آیا ہے. آپ نے انڈیپینڈنٹ پریزیڈنسی کی تو کبھی بات ہی نہیں کی ہے. آپ کے پاس کبھی بھی ایک ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ تو آیا ہی نہیں ہے جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں. تو جو بھی آپ کے پاس آیا وہ کام تو ٹھیک کر گئے ہیں. ایوب خان کا بالکل انہوں نے ایگزامپل دیا ہے. آپ ڈیکیڈ آف ریفارمز دیکھیں, یہ ڈیمز دیکھیں جو ایوب خان نے کام کیا ہے. یہ آج گالیاں نکالتے ہیں ہر قسم کی. آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھو. آپ
یہ دو ایرز تھے, بڑے زبردست ایرز تھے, ڈیولپمنٹ کے ایرز تھے پاکستان کے. لیکن اس کے بعد وہ پھر میں جب ہو گیا تو میر صاحب وہاں ہمارا کام خراب ہو گیا. آپ نے بات چیت کی ہل چل, تو سر ہم نے ہل کو تو آج تک کوئی سبسڈی دی نہیں, ہل اسی طرح پرانے اس سے چل رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں 85% ہم میں ایگریکلچر ہے. کیا آپ نے کیے, کیا ان کو دیا آپ نے؟ کچھ نہیں. اسی طرح پرانی فارمنگ ہو رہی ہے, پرانی اس طرح یہ کاشتکاری کر رہے ہیں, ان کو ہم نے آگے آنے نہیں دیا. باقی آگے بات یہ کام کرنے کی, 4 چٹیں, 3 ٹیلی فون کال, 2 سفارشیں جب آپ کی نہ جائیں گی اس ملک کے اندر, آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا. جو آپ کا جو بیوروکریٹ ہے وہ خدا کا بن کے بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک عام آدمی, غریب آدمی, he has no value at all, no value. یہاں آپ چلے جائیں, خدا کی قسم کسی کے پاس چلے جائیں, آپ کو تمیز سے, اخلاق سے, پیار سے, رسپیکٹ سے آپ کو جواب دیتے ہیں. ہم پاکستان میں پرائم منسٹر سے نیچے بات ہی نہیں کرتے, یا چیف منسٹر یا گورنر کے نیچے بات ہی نہیں کرتے. ہماری تیور ہیں بڑے خراب ہو گئے ہیں. کیونکہ آج آپ کام کر رہے ہو پورے پاکستان میں نام کا, کام کا نہیں ہو رہا کام, کہ جی وہ سیکٹری لگا ہوا ہے, وہ فلانا وہ لگا ہوا ہے, وہ پرائم منسٹر وہ ہے. ہم نام کے اوپر جا رہے ہیں, کام کے اوپر نہیں جا رہے. ٹھیک بات. جی سلمان عابد صاحب, یہ ساری دکھڑا تو آپ لوگوں نے رو دیا, اب کیا علاج کیا کریں گے ساری صورتحال؟ کہ نا بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک سیاست اور جمہوریت کی بدقسمتی ہے کہ ہم مثالیں دے رہے ہیں ایوب خان کی اور جنرل مشرف کی. ہمارے پاس دے رہے ہیں, کوئی میں کہہ رہا ہوں میرے جیسا آدمی زیالہ کی بھی دے دے. میرا مطلب ہے کہ پھر ہمارے پاس اب ماڈل کیا ہے؟ کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست اور جمہوریت کو ختم کر دیا جائے, اور انہی لوگوں نے, جن لوگوں نے ملک چلایا ہے وہی چلا لیں؟ لیکن انہی دور میں, ایوب خان کے دور میں, مشرف کے دور میں, سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, توڑ پھوڑ ہوئی, وہ بھی اس کا حصہ ہے نا. سیاسی نظام کو کمزور بھی تو انہوں نے کیا نا, یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا نا. لیکن بات یہ ہے, وے آؤٹ کیا ہے؟ وے آؤٹ آپ کے پاس یا دنیا میں جو جدید ریاستیں ہیں ان کے سامنے ایک کانسٹیٹیوشن ہے. اگر آپ نے اس کو بنیاد بنانا ہے تو پھر اس کو پورے طریقے سے ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا, اور کسی ایک فریق نے نہیں ٹرانسلیٹ کرنا, سارے فریق, چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ غیر سیاسی ہیں, وہ بیوروکریسی ہے وہ کوئی اور ہے, سب کو اس کو اس فریم ورک میں رکھ کے اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا. اب پرابلم یہ ہے ہمارا کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو اپنے اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتے ہیں. سیاستدان, جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ اور دیگر طبقات سب اپنے اپنے طریقے سے اس کی تشریح کرتے ہیں, اور ہر تشریح کر کے جو ہے نا وہ ہر آتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جناب میں آیا ہوں, پچھلا سسٹم بہت کرپٹ تھا اور میں نے آ کے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. اور وہ اپنے اختیارات بھی, اب نگران حکومت کے اختیارات کی اضافے کی بات کی, ٹھیک ہے کر دیں آپ, پہلے تو کبھی خیال نہیں آیا ہمیں نگران حکومتوں کے اختیارات میں اضافہ کرنا ہے, کر لیں آپ. اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگلے 6 مہینے میں کیا نگرانوں نے یہاں پہ آ کے کچھ جادو چلانا ہے, اور کس نے کہا ہے کہ وہ بڑے, آپ نے آئی میں کا معاہدہ, یہ کون کہہ رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہوں گے؟ لانے والے کیوں لائیں گے ان کو؟ کوئی ایجنڈا ہوگا ان کا, کوئی مقصد ہوگا اس کے پیچھے. آپ ایک طرف آئین کی بالادستی کی بات کرتے, دوسری طرف آئین کے تحت نیوٹرل آ رہے ہیں. تو سر یہ نیوٹرل ایسے ہی آ رہے ہیں نا جیسے پنجاب میں ہے, جیسے کے پی کے میں کل آپ نے پوری کابینہ کو فارغ کرنا پڑا, یہ بھی نیوٹرل ہی تھے نا. تو یہی تماشا ہمارے آئین کا, یہی تو تماشا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے تماشے بند کریں. جو کچھ آئین میں ہے وہ بھی ایک سر بات یہ ہے نا کہ آپ چلانا نہیں چاہتے, آپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس کی تشریح کر کے اس کو اپنے طریقے سے چلا رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ مل رہا ہے نا. وہ سیاسی ہوں وہ غیر سیاسی ہوں, سب نے اپنے اپنے طریقے سے کر کے دیکھ لیا نا. یہ 18-16 ماہ کی حکومت ہو یا 3.5 سال کی حکومت ہو یا اس سے پہلے پچھلی حکومتیں ہوں, ہم نے اس حکمرانی کے دور میں, یہ ٹھیک بات ہے ثابت شاہ کی کہ بھی جمہوریت شمولیت تو بس ایک ہتھیار بن گئی ہے, آئین کی بالادستی ہتھیار بن گئی ہے, قانون کی بالادستی ہتھیار بن گئی ہے, میڈیا کی آزادی ہتھیار بن گئی ہے. اب سارے اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, اپنے اپنے مفادات کے تحت تابع ہو جاتے ہیں. اب اس سسٹم کو چلانا ہے تو آپ کو اسٹیٹ کا کریکٹر جو ہے اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا سر, اس کو آپ کو بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا کہ نیا فریم ورک کیا ہے جس کے تحت ہم نے اس ملک کو چلانا ہے. یہ تھوڑی کہ جوڈیشری آپ کے کام میں مداخلت کرے, سیاستدان ان کے کام میں مداخلت کریں, اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرے, میڈیا ایک اور طریقے سے اس کو آپریٹ کرنے کی کوشش کرے, تو ہم آپس میں گتم گتا ہو جائیں گے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے. میر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو کیریکٹر کو ریوزٹ کرنا چاہیے, تو سلمان صاحب کیریکٹر ہوگا تو ریوزٹ کریں گے نا. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ایگری کر گئے. نہیں ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کریکٹر جو ہے وہ آپ کو کسی پروسیس کے تحت لانا ہے نا. جب آپ آرٹیفیشل طریقے سے وہ کریکٹر لاتے ہیں تو اس کی پھر آپ کو پرائز پے کرنی پڑتی ہے. چلیں پھر ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ آخری سیگمنٹ میں
کھل کر بحث کر لیجیے کیا صورتحال ہے اور کیسا کیا اس کا حال ہے. ایک وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، اب آخری سیگمنٹ میں وقت تو ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے لیکن بات تو پوری کرنی ہوتی ہے. جی پی جے میر صاحب، میں آپ سے ہی بات شروع کرتا ہوں کیونکہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں. کیا کہیں گے باٹم لائن، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ باٹم لائن یہ ہے کہ جو بھی آپ نگران وزیر اعظم لے کے آئیں گے یہ پولیٹیشین نہ رکھیں. آپ کو ایک بزنس مین چاہیے. آپ کے پاس $6 بلین ہیں اور جس طرح صابر بات کر رہا ہے کہ دیکھو اگر ان کے پاس پاور نہیں ہے تو ملک نے تو چلنا ہے نا بھائی. یہ 3 مہینے کے ہم لاک ان کی بند کر کے باہر بھاگ جائیں؟ نہیں، ملک نے چلنا ہے اور اس کی ایگزیکیوشن کے لیے یو نیڈ ایکسپرٹس. آپ نے پیسہ بھی اکٹھا کرنا ہے لوگوں پہ. انشاءاللہ آپ ٹیکس بھی اور لگائیں گے. آپ نے 3-4 روپے دیکھ لیں بڑھ گیا ہے، اب اور بھی ہوگا کیونکہ پیسہ آپ نے اور میں نے دینا ہے. میر صاحب ٹیکس کا دینا ہے، یہ سیاستدانوں نے نہیں دینا. دا کوشچن از آپ کو ایک سینسیبل اور ایک بڑا ایفلوئنٹ بزنس مین چاہیے جو اپنی کمپنیز رن کرتا ہے. بڑے بڑے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، عقیل ڈیڈی ہے، یہ گوہر اعجاز ہے، کئی اور ہیں، آپ نام لے لیں جو کہ اس ملک کو چلا سکتے ہیں. سیاستدان جو آئے گا وہ اس ملک کو 3 مہینے میں بالکل جکڑ جائے گا. چلے سمجھ گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ اکانومی کا ہے اور اکانومی کے لیے کسی بزنس مین کو لائیں جو ملک کو آگے چلائے. جی صابر شاہ صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ سر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے دوستوں کو میری بات بری لگے گی. روز ایک ہی طرح کی بات کرتے ہم اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، قیمتی یہ ٹائم بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں چینل سے. پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں سے کچھ نہیں ملے گا. جس کانسٹیٹیوشن کی ہم بات کرتے ہیں یہ تو آسمانی صحیفہ نہیں ہے. اس کو بنانے والے قبروں میں چلے گئے، اس کے 75,000 گرے ایریاز اور لکونا ہیں. ہر آدمی اس کو موم کی طرح اپنے حق میں موڑ لیتا ہے. یہ کیا کانسٹیٹیوشن؟ اس کو یا تو ٹھیک کریں تو یا اس کی گفتگو کرنی بند کریں. دوسری بات یہ کہ ہم نے اب دیکھنا کہ کرنا کیا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ کیئر ٹیکرز آئیں گے، کوئی ان کو لائے گا اب آگے چلنا. اب اگر ہم روتے رہیں گے کہ یہ نیوٹرل ہے ہی نہیں وقت سے پہلے بھی، تو کچھ نہیں بنے گی. ٹھیک بات، ٹھیک. ان کو پاس بھی دیں، جو یہ کر سکتے ہیں کریں. آپ دعا کریں کہ 15-20% بہتری ہو ماضی کی نسبت، اور کم از کم اگر کبھی الیکشن ہو تو 70% فیئر ہو جائیں. 70% کرپشن کو 15-20% کم ہو جائے. ایک رات میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہونا، کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. سر ہم آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ مجھے بتائیں تو مثال دے دیں مجھے ہوا ہے. اور آخری بات، جو ڈیلیور کرے گا میں اس کے ساتھ اس نے وردی پہنی ہے یا نہیں پہنی ہوئی میں نہیں جانتا. جمہوریت سے ہوتی ہے، میں تنگ آ گیا ہوں تم سے. یہ بات اب سلمان صاحب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں کہ جو بھی ڈیلیور کرے ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ جو نظام بھی آپ لے کے آتے ہیں وہ روٹن ہے. برادرم صابر شاہ کے بقول ہمیں دعا کرنی چاہیے. تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کے حکمرانوں کے لیے، اس ملک کی ریاست کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور کوئی اچھا راستہ نکالنے کی کوشش کریں. دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو تدبر چاہیے، جو فہم و فراست چاہیے، جو عقل و شعور چاہیے، جو بصیرت چاہیے، وہ بھی اس کی بھی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں جو طاقتور طبقات ہیں ان کو یہ شعور بھی دے دیں کہ دنیا کی جدید ریاستیں کیسے چلتی ہیں اور ہم کیسے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. ناظرین کرام، گفتگو تو اور بہت ہو سکتی ہے لیکن گفتگو یہی ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں ریاست کو چلانا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں اپنے نظام کے بارے میں پورا اعتبار نہیں ہے، اس کو بھی درست کرنا ہے. ہمیں اپنے اداروں کے بارے میں بھی وہ اعتبار نہیں ہے جو ہمیں ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں ادارے اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کریں، مگر ادارے بھی مجبور ہو جاتے ہیں کئی بار. اور کئی بار یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ادارے جب بڑھتے ہیں ہم صرف چیختے اور چلاتے رہ جاتے ہیں. کیا صورتحال ہے، کیا نقشہ ہے، کس طرح معاملات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، یہ وہ سب باتیں ہیں جس پر غور اور تدبر کی ضرورت ہے. مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. صرف سیاستدان ہی مل بیٹھیں بلکہ دوسرے سٹیک ہولڈر بھی، جن کو کچھ بھی کہہ لیجئے، ادارے بھی کہہ لیجئے، کچھ اور کہہ لیجئے، سب بیٹھ کر طے کریں کہ ملک کا مستقبل کس صورتحال میں مثمر ہے اور اس کو لے کے آگے چلیں. رستہ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا اور رستہ ملے گا تو منزل بھی ضرور آئے گی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.